अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट हफीज़ुर रहमान सिर्फ FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, वो है आपका HR इन डेटा ड्रिवन एरा। तो उस सिलसिले में जब हम HR की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई HR के जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं ढूंढ रहा था अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो मुझे लकीली एक बहुत ही काबिल शख्सियत, बहुत ही प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन मुझे मिल गए। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मौजूद हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड। अच्छा, अब उसमें जो है मैं पहले तारुफ तो उनका मैं बाद में कराऊँगा, लेकिन उसके ये जो टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ताकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो टॉपिक है वो मैंने क्यों चूज़ किया है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको ज़रा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता दूँ ग्लोबली, और फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। अच्छा जनाब, HR जो एनालिटिक्स है ग्लोबली अगर आप देखें वो ग्रो कर रही है। 6.29 US बिलियन बाय 2031 में ये ग्रो कर जाएगी इतनी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके अराउंड कोई 71% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको जो है वो पीपल एनालिटिक्स की तरफ जा रही है, प्रायोरिटी दे रही है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे अराउंड कोई 30% जो है वो रेडी है इस वक्त, आप समझ लें कि HR एनालिटिक्स को अडॉप्ट करने के हवाले से। अच्छा, गार्टनर जो है वो 2024 के अंदर रिपोर्ट में लिखता है अपना कि जो AI पावर्ड HR टूल्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं रिक्रूटमेंट में, परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन में और एम्प्लॉय इंगेजमेंट में। अभी हम आज के अपने गेस्ट से भी पूछेंगे इसके अलावा भी कोई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया हो। दिस इज़ अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूँ। पाइड एक बहुत ही रिनाउंड एक इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। स्टडी उन्होंने जो 2023 में जो की थी उसमें HR प्रैक्टिसेस जो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है HR की आर स्टिल हैविली ट्रेडिशनल हैं अभी भी, और अभी तक वो HR एनालिटिक्स के ऊपर नहीं आए हैं। ज़्यादातर जो सेक्टर है वो जो HR एनालिटिक्स में आ गए हैं वो हैं आपके पास बैंकिंग, टेलीकॉम और हेल्थ केयर। विज़ अगर हम उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ को देखें या SMEs को देखें, वो स्टिल वो ट्रेडिशनल अपने HR के ऊपर चल रहे हैं वो लोग। अगर हम ये देखें 2022 के अंदर HR मैट्रिक्स का जो एक सर्वे किया था पाकिस्तान के अंदर जो हुआ था, उसके अंदर जो वो रिवील जो हमने किया था वो था 18% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस सिस्टमैटिक HR एनालिटिक्स व्हाइल मेजॉरिटी रिलाई ऑन द बेसिक HRIS फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जिसके बेसिस के ऊपर मैंने सोचा कि इस मौजू के ऊपर कुछ हम बात करें। तो आज के जो हमारे जो बहुत ही काबिल शख्सियत मैंने उनको इनवाइट किया है वो हैं हमारे पास डॉक्टर फराज आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर फराज अबूज़र वाजिद साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वाजिदी साहब, ठीक है। आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर फराज अबूज़र वाजिदी साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। अराउंड कोई 26 ईयर्स का उनका जो है वो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, और तकरीबन कोई 50+ रिसर्चेस कर चुके हैं, और समझ लें कि काफ़ी उनको ग्रिप है, क्योंकि उन्होंने जो जिस इदारे में काम किया है वो खुद एक बहुत बड़ा इदारा है पब्लिक सेक्टर के अंदर, और अभी भी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में आने का। आपको संडे के दिन मैंने आपको ज़हमत दे दी है, आपको आपकी फैमिली टाइम होता है, आपने निकाला। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है वो मैं एक्सपीरियंस लोगों को इनवाइट करूं, जो कि जिनका एक तजुर्बा 20+, आपका माशाल्लाह 26 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस है, रिसर्चेस की हुई हैं आपने, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बेतहाशा आपने काम किया हुआ है। तो आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने ऑडियंस को या नाजरीन को मैं शेयर कर सकूँ सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स में अभी होने वाला है उसमें हमारे ऑडियंस के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं अपना आगाज़ ये करता हूँ, अपने पॉडकास्ट का हम आगाज़ इस तरह से करते हैं कि अगर हम आपका वो देखें, प्रोफाइल देखें डॉक्टर साहब, तो आपने स्टार्ट लिया जो है वो एक बैंकिंग से आपने अपना स्टार्ट लिया अपने करियर का। उसके बाद फिर आप जो है वो आप ट्रेनिंग्स पे आ गए, अब आप जो है वो एकेडमिक्स में आ गए हैं, जो कि आप जिसके अंदर आप रिसर्चेस भी कर रहे हैं।
تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اپنا ذرا بتائیے کیا یہ کیسے آپ کی جرنی رہی ہے آپ کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم 23 ایئرس ماشاء اللہ سے بہت بڑا ہوتا ہے. جی صاحب اٹ واز اے ویری لانگ جرنی, لیکن اس کو ہم تھوڑا بریف اس میں بتا دیتے ہیں. دیکھیں میں انیشیلی تو بینکر تھا, تو آئی انیشیٹڈ مائی کریئر ایز اے بینکر فرام سٹی بینک. اس کے بعد پھر میں ایک ملٹی نیشنل کلیگن واٹرز میں گیا, پھر میں نیشنل بینک آف پاکستان میں آ گیا. تو وہاں میں کوئی 18 سال رہا. لاسٹ جو میری پوزیشن تھی وہ وائس پریزیڈنٹ کی تھی, اور میں ہیڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہاں تھا, اور وہاں کے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ کا چیف ٹرینر تھا. لیکن جو یہ ٹرانزیشن ہوئی میری, اس کے پیچھے تھوڑا سا اللہ کی مرضی تھی. تو وہ ٹرانزیشن یہ ہوئی کہ مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ بیس جو انکم ہے اس سے تھوڑی سی ایک الرجی ایک ٹائم پہ شروع ہو گئی تھی, اور ٹیچنگ میں آیا بھی اسی وجہ سے. 2009 میں مجھے عمرے پہ جانا تھا, تو میں نے پلان بنایا. میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار یہ تو حرام ہے بینک کا, تو میں بڑا پریشان تھا. میں نے کہا یار پیسہ تو ہے لیکن وہ انکم بیسڈ ہے, مطلب وہ پروفٹ بیسڈ ہے, سود بیسڈ ہے, تو اس سے جانا مناسب نہیں. تو 2009 سے میں نے اردو یونیورسٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, آج تو بڑی اچھی پوزیشن پہ, تو ان سے میں نے کہا یار مجھے عمرہ کرنے جانا ہے, تو اس کے لیے کچھ کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یار تم میرے یہاں پڑھانا شروع کر دو. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسا پڑھاؤں گا, لیکن جب میں نے ایک کورس لیا تو اگلے ہفتے ان کا فون آیا, یار آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے, ہمارے پاس 2 کورسز ہیں اور آپ لے لو. تو وہ جب 3 کورس میں نے پڑھا ہے, اس کے بعد اس کی پیمنٹ آئی, تب میں عمرے پہ گیا. پہلا عمرہ میں نے اپنے حلال پیسے سے کیا. اس وقت سے یہ پن چبھ رہی تھی دماغ میں کہ یار یہ انکم جو ہے قبل صاف کرنی چاہیے. تو اتفاق بھی ایسا ہوا 2017 میں میں نے کچھ مفتی کرام سے اس کا فتویٰ بھی لیا, پوچھا بھی کہ بینکنگ حلال ہے یا حرام ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے تو حلال نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس دوسری اپارچونیٹیز ہیں, آپ پی ایچ ڈی ہیں, کیونکہ آج پی ایچ ڈی میں نے 2012 میں کیا, بہت ٹائم ہو چکی بات. تو انہوں نے کہا آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کو تو اپارچونیٹی مل سکتی ہے, اس کے لیے نہیں ہے جس کو اپارچونیٹی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ. لیکن اگر آپ کو جس وقت اس سے اچھی اپارچونیٹی ہے اس کے برابر ملے تو آپ چھوڑ دیجیے. صحیح سر, ٹھیک. تو اتفاق سے یہ بات, ہم سعودیہ میں حرم میں ہی تھے تو وہیں ہوئی, اور پتہ نہیں کیا ہوا, اس میں واپس آیا ہوں, ایک ایڈ آیا ڈاؤ کا, تو وہاں میں گریڈ 20 میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو گیا, اور 1 مہینے کے اندر ہی وہ بینکنگ ٹو اکیڈمیا میں فل سلیکٹ. لیکن اکیڈمیا میں کوئی 2009 سے کنٹینیوس لگا رہا پیرالل. 10 سال میری ایسوسیشن ماجو کے ساتھ رہی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی, پھر کوئی 6-8 سال ہمدرد کے ساتھ رہی. ایسے ہی میرے خیال سے کراچی کی جتنی ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن ہے, پاکستان پی ایف کیٹ ہے, ہینڈز ہے, جنا سنگھ میڈیکل ہے, کراچی یونیورسٹی کے بہت سے, تو یہاں میری کوئی ہر ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن میں آپ کو میرا نام ملے گا. کسی کے بورڈ میں, تو کسی کے بورڈ آف فیکلٹی میں, کسی کے بی او جی میں, کسی کے بی او ایف میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ ٹیچنگ بھی چلتی رہی. تو یہ ٹرانزیکشن 2017 میں ہوئی, کیونکہ میرا جو گھرانہ ہے وہ پورا اکیڈمکس میں ہے. میری مدر بھی ٹیچر ہیں تھیں, والد علی بھی ٹیچر ہیں, کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں, تو میری دونوں بہنیں بھی پی ایچ ڈی ہیں. تو وہ ٹرینڈ یہی چلتا رہا. تو کچھ پیشن میں بھی ہوتا ہے, مجھے پتہ نہیں, دیکھیں ہر انسان کو نا اللہ نے کچھ ٹیلنٹ ہم سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ ٹیلنٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خود دیا ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا ٹیلنٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلنٹ یہ ہے کہ اپنے گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے, میں بینکنگ میں تھا, اسٹاک میں بہت کام کیا, لیکن جب میں نے پڑھایا تو میں نے اندازہ کیا کہ نہیں یار یہ اللہ نے ایک سورس مجھے دیا ہے پڑھانے کا. تو اس ٹیلنٹ کو اسٹارٹ کیا اور آج آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ذرا آپ اپنی ریسرچز کے بارے میں بھی بتائیں نا, کیونکہ وہ بھی بڑی ریمارکیبل. دیکھیں میری ریسرچر, دیکھیں آج کل جو ریسرچ کا چکر ہے وہ بڑا میری نظر میں اتنا ویلیوبل نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہمارے یہاں ریسرچز ہوتی ہیں وہ کاپی پیسٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, نام ڈال دو یہ. لیکن میں ایسا کام کو اوائڈ کرتا ہوں. میری اب تک کوئی 49-50 ریسرچ پیپرز ہیں, لیکن ساری میری ریسرچز میرے اپنے ایچ آر اور مینجمنٹ کے ایریا سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ میرا پی ایچ ڈی ایچ آر میں ہی ہے. تو جو لوگ پی ایچ ڈی ایچ آر میں کرتے ہیں دے یوز ٹو کال دیئر سیلف ایز بیہیویئرل سائنٹسٹ. تو میں نے ہمیشہ آرگنائزیشنل بیہیویئر, ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز, اسٹریٹجک ایچ آر, جتنے بھی مینجمنٹ کے کور ایریاز ہیں اس پہ ریسرچز کی. اور ماشاءاللہ میرے نیشنل انٹرنیشنل جتنے بھی پیپرز ہیں سارے ریکگنائزڈ ہیں. اور امریکہ میں میں اے پی پی یو ایس اے کا ممبر بھی ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا.
تو پھر وہاں میں نے وسکونسن یونیورسٹی میں بھی ایک پیپر پڑھا اور کافی کانفرنس میں میں آتا جاتا ہوں. تو AEPP کے کانفرنس میں مجھے بیسٹ پیپر ایوارڈ بھی ملا. تو میرے پاس بہت اپارچونیٹی تھی بھی کہ میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں, لیکن میں نہیں ہوا کیونکہ میں نے کہا نہیں یار سب پاکستان سے بھاگ جائیں گے تو پاکستان. بہت خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم تھوڑا سا HR کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو آج کل ایک بڑا لیٹسٹ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے HR انالیٹکس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب جو HR کے جو پروفیشنلز ہیں وہ جو ہے وہ اس کو کیا ایز اے تھریٹ لے رہے ہیں HR انالیٹکس کو؟ کیا چیلنجز فیس کرنا پڑے گا ان کو اگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے ٹرین کرنا چاہیں؟ تو آپ کی کیا اس کے اندر رائے ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے سوال سے پہلے ایک لفظ آپ نے کہا HR پروفیشنل, تھوڑی سی میں اس پہ اگر آپ سے 1 منٹ. جی پلیز. آپ HR پروفیشنل کس کو سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب HR پروفیشنلز جو ہوتے ہیں وہ جنہوں نے اپنا کیریئر جو ہے نا HR کے اندر رہنے کا سوچا, اور اپنا جیسے جی نارملی جیسے جس نے HR میں ماسٹرز کیا یا HR میں اسپیشلائزیشن کی اور HR ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو ہی وڈ بی کال ایز HR پروفیشنل اور پریکٹیشنر HR پریکٹیشنر. لیکن آج ذرا تضاد ہے, یہ بڑی ٹریڈیشنل اپروچ ہے. آج HR پروفیشنل کا ملنا ہی بڑا مشکل ہے. آج آپ جتنے اداروں میں جائیں جو HR ہیڈز لگے ہوئے ہیں یا HR ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں, HR مینیجر لگے, آپ ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دیکھیں, ان کا امپلائی ان سے دور بھاگتا ہے. They don't want to connect with them کہ یار یہ میرا باس ہے. لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمیں ہر وقت گندا کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے. یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. دیکھیں HR نام ہے, میں بھی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا, میں سوچتا ہوا آیا تھا کہ جو لوگ HR میں کام کر رہے ہیں انہیں ریجیڈ ہونے کے بجائے, اریٹیٹڈ ہونے کے بجائے, ان کا اصل HR کا کام ہے فیسیلیٹیشن. All the way you need to facilitate your people, develop your people and try to increase their maximum level of productivity and try to utilize it positively. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم HR میں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی ہیلمٹ ویلمٹ پہن لیا ہے کہ ہم لوگوں سے نہیں. HR کا کام ہے بہت فرینڈلی امپلائی ویل بینگ پہ کام کرنا, اپنے امپلائیز کو اسیس کرنا, انہیں ڈیولپ کرنا اور ان کی ہر پرابلمس کو سالو کرنا. کیونکہ بیسک میں تو HR کی ڈیفینیشن اتنی سی کہتا ہوں, ٹو ڈیل وتھ پیپل افیئرس. تو یہ HR ہے. اب آپ کا جو سوال تھا HR انالیٹکس, دیکھیں HR انالیٹکس یہ ساری آج کی نیو ٹرانسفارمیشن ہے, ڈیجیٹلائز اور ڈیٹا ڈرائیون اپروچ ہے. تو اس کا جو پروسیس ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیٹا ڈرائیو کرتے ہیں. کس کا؟ جس میں ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے, ٹیلنٹ ایکوزیشن ہے, ورک فورس پلاننگ ہے, امپلائی برانڈنگ ہے. تو یہ تمام چیز ہے جو ہم ڈیٹا کے بیسس پہ, ایک تو ہم پرسنلی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں حفیظ صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اگر میں ان کا ایک ڈیٹا شیٹ, ان کا ایک HR ڈیش بورڈ یا ان کا ایک ورک فورس پلان بنا کے چل رہا ہوں تو مجھے ان کی ڈیٹا سے ان کی ورکنگ کیپیسٹیز کا پتہ ہے, ان کی ایج کا پتہ ہے, ان کی پرفارمنس کا پتہ ہے, ان کی اپریزلس کا پتہ ہے, ان کی ایکسپرٹیز کا پتہ ہے, ان کی اٹینڈڈ ٹریننگز کا پتہ ہے, ان کے ریکوائرڈ اسکل سیٹ کا پتہ ہے. اس حساب سے میں ان کی پرفارمنس کو ایزیلی میجر کر سکتا ہوں اور ہیومن ریسورس امپروومنٹ اس میں لا سکتا ہوں. تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے نا, ایک تو ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں یار یہ بہت اچھا ہے, لیکن جو اسٹیٹسٹکس ہیں اصل چیز وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کی لیول آف پرفارمنس 20% ہے, 30% ہے یا 50% ہے. تو اس ڈیٹا سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم کسی غلط آدمی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسکلی HR انالیٹکس کا ایک میجر پارٹ ہے. تو سر اب جو ہے HR انالیٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ اسکلز سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے اپنے, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو ٹیکنیکل اسکلز زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی, کیونکہ اب آپ جب ڈیٹا پہ ڈریون کر رہے ہیں, ڈیٹا ڈرائیو کر رہے ہیں, ہر چیز ڈیٹا کر رہے ہیں, تو اس میں پھر ویئر از دا امپورٹنس آف دا سافٹ اسکلز ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی میں نے وہی کہا نا, وہ پروفیشنل اپروچ کا فرق ہے. آج ایک چیز نہیں آتی, ہم کہتے ہیں یار یہی سب کچھ ہے, باقی سب ختم ہو گیا. بالکل صحیح. آج اگر AI ختم ہو جائے تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں, دنیا چلتی رہے گی. آج سے 2 سال پہلے دنیا بالکل چل رہی تھی, یہ چیز اب مارکیٹ میں ہی نہیں ہے. دیکھیں HR انالیٹکس از سمپل ایز پیپل انالیٹکس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا. اباؤٹ دیئر آل ایسپیکٹس. ٹھیک ہے نا. اب آپ کچھ کام اس کے ریکروٹمنٹ کا ڈیٹا, اس کی پرفارمنس, جو باتیں میں نے ابھی کی, وہ تو آپ اس کے ڈیٹا سے اسیس کر سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کا بیہیویئرل اپروچ ہے اس کو آپ ڈیٹا سے, کمپیوٹر سے کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے.
آپ اس کی کوئی ایک ایسی کوئری آ گئی ٹھیک ہے کسٹمر کمپلین ریلیٹڈ, تو وہ تو نہ اے آئی سالو کر سکتا ہے نہ آپ کا ایچ آر انالیٹکس ڈیٹا کر سکتا ہے, کیونکہ ایچ آر میں جو ہے نا روز ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے سافٹ اسکلس آپ کو ایچ آر انالیٹکس نہیں سکھا سکتا. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ایک مہذبانہ طریقے سے بات کر رہے ہیں, یہ ڈیٹا تو نہیں سکھائے گا نا, یہ ہمیں آپ کی ہماری اور آپ کی تربیت میں سکھایا ہے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر. تو اس میں جو آپ کی اسکول آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے آپ کی پرسیپشنز ہیں, آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کا اسٹریس لیول ہے, آپ کی مین پاور پلاننگ ہے, آپ کا ورک لائف بیلنس ہے, اس کے لیے تو سافٹ اسکل بہت ضروری ہے. ٹھیک ایچ آر انالیٹکس لیڈ نہیں کر سکتا, وہ صرف آپ کو لیڈنگ پوائنٹ کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا. لیکن لیڈرشپ, آج میں کہتا ہوں لیڈرشپ تو آج پرانا ہو گیا, آج ہم اسٹریٹجک لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں, ایچ آر لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں. وہ لیڈرز, یہ صرف ایک ٹول ہے, اس ٹول کو نا جو چیز ہے اس کو ٹول کی طرح یوز کریں, اس کو سر پہ حاوی نہ کریں. ٹھیک ہے ایچ آر کا آلٹرنیٹیو ابھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایچ آر از بیہیویئر. بیہیویئر کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کے مائنڈ میں. تو گھما پھرا کے ایچ آر بھی پارٹ جو ہے ایک سائیکالوجی کا ہی ہے, تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ کو, اگر آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی سمپل ایک سینٹینس میں اگر میں آپ سے یہ چاہوں کہ آپ یہ ڈیفائن کریں کہ واٹ از ایچ آر انالیٹکس. دیکھیں نارملی ایچ آر انالیٹکس تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ڈیٹا کمپائلیشن, ڈیٹا ڈریون. نارملی ہم جو ہے آج کل جو یوز ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ ایکوزیشن کے لیے, تاکہ اس سے ہمیں ایک ٹیلنٹ پول مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنے گولس کو الائن کر سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اگر ہم اگر آپ جو ہے کوئی پرٹیکولر اسکلز بتانا چاہیں اس وقت, کہ کون سی اس وقت جو ایسی اسکلز ہیں جو کہ ایک ایچ آر پروفیشنل کو ریکوائرڈ ہوں گی ٹو ایڈریس دس ایچ آر انالیٹکس. دیکھیں میں ایک آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ خالی وہ ایچ آر انالیٹکس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگی, لیکن میں 2 اسکلز آج آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے بغیر کامیابی نامکمل. ٹھیک ہے. دیکھیں ایچ آر ہم جتنا بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایچ آر کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں, آپ فائنینس کی بڑھاتے ہیں, آپ مارکیٹنگ کی بڑھاتے ہیں. آج تمام چیزیں اسٹریٹجک ہو گئی. اور جب ورڈ ہم اسٹریٹجک یوز کرتے ہیں تو بزنس الائنمنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایسی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو آج جو ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں الائن کرنا ہے بزنس گول سے اور کی پرفارمنس انڈیکیٹر سے. تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے ہمارے پاس 2 اسکلس بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں جس طریقے سے آج ہمارے پاس لوگ پی ایچ ڈی, ایم ایس, ایم فل ہو رہے ہیں, اگلے 10 سالوں میں اس کی بھی ویلیو ایم بی اے جیسی ہو جائے گی کہ ہر آدمی ڈگری جیب میں لے کے گھوم رہا ہے, پی ایچ ڈی کی. لیکن 2 اسکلس جس کے پاس بھی ہوں گی, اور اسپیشلی ایچ آر والے کے اندر, ایک کمیونیکیشن اسکلس. کیونکہ ایچ آر چاہے انالیٹکس ہو, چاہے دوسرے نئی سیمولیشنز ہو, چاہے گیمیفیکیشن ہو, چاہے ایچ آر کے ٹیبلیو یا نئے ٹولز اس میں یوز ہو جائیں, جتنا بھی آپ اس میں اسٹریٹجیکل ٹول کرتے ہیں, لیکن کمیونیکیشن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اور دوسری چیز, ایک ایچ آر پریکٹیشنر میں نیگوسیشن کا سینس ہونا چاہیے. جو ایچ آر پروفیشنل ہوگا نا, وہ کبھی بھی لوز ٹو ون یا ون ٹو لوز نہیں جائے گا, وہ ٹرائی کرے گا ون تاکہ آپ کا امپلائی خوش ہو جائے. بہت خوبصورت. تو اگر آپ کے پاس آج کی دنیا میں 2 اسکلز ہیں, چلے ایک اور ہم بڑھا دیتے ہیں, ایک سیلنگ اسکلز. سیلنگ اسکل, ٹھیک. کمیونیکیشن از اسینشیل. ٹھیک ہے. سیلنگ اینڈ نیگوسیشن. آج جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ کامیاب ہے, جس کو ون ون اپروچ کریٹ کرنے آتی ہے وہ کامیاب ہے, اور جس کو کمیونیکیشن میری نظر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بچہ 2 دن کا پیدا ہوتا ہے نا, تو بچہ روتا ہے تو ماں اس کو اٹھا کے فیڈ کرا دیتی ہے. ٹھیک. پھر رکھتی ہے, پھر رونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو گود میں لے لیتی ہے, پھر رکھتی ہے, پھر رونے لگتا ہے. تو 3rd ٹائم وہ بچہ کیا کر رہا ہے, the same child is directly or indirectly communicating you that I do have some trouble, please call the doctor. تو یہ سیکھنے کی چیز نہیں, ہم کمیونیکیشن میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی, کہ میری بات کا آپ پہ کیا اثر ہو اور میری کنونسنگ پاور کیا ہے. تو یہ 3 اسکلس کسی بھی ایچ آر پروفیشنل کے لیے, کیونکہ ایچ آر پروفیشنل کو ہر وقت اپنے امپلائیز کو کنونس کرنا پڑتا ہے, تو یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ اسکلس, اور خالی ایچ آر کے لیے نہیں, آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ ہر کامیاب آدمی کے لیے ضروری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو ہے وہ ہم اپنے فیوچر کا تھوڑا سا ذرا بات کر لیں کہ یہ ایچ آر کو ہم کیسے
دیکھ رہے ہیں. آپ نے مجھے کچھ پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کہا تھا یار میرے پاس حفیظ ایک ڈیٹا ہے جو کہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود یور آڈینس, تو وہ میں چاہوں گا ذرا بتائیے کیا آپ کو آپ اس اے آئی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا فیوچر پریڈکشن ہے. جی, یہ ڈیٹا نہیں ہے, میری اپنی سوچ ہے. اوکے جی. ایچ آر آج ایک بہت ریلیونسی چل رہی ہے کہ ایچ آر وتھ اے آئی یا رول آف ایچ آر وتھ اے آئی. ٹھیک ہے, اے آئی دیکھیں وہی کام کر سکتا ہے جو ڈیٹا انالیٹکس والا کام. آپ کی پالیسی میکنگ کر دے گا, آپ کی پالیسی کو اسکروٹنائز کر دے گا, اس کے اندر اپنی آبزرویشنز دے دے گا, اپنا انالیسس دے دے گا, اپنے ہائپوتھیسس دے دے گا, لیکن وہی بیہیویئرل اپروچ کو نہیں کر سکتا. لیکن اے آئی جو ہے نا آج, اس کو میں نام دیتا ہوں آئی آئی. کیا چیز؟ آئی آئی. آئی آئی. اوکے. اے آئی از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اینڈ آئی آئی فرام مائی ورڈس انفائنائٹ انٹیلیجنس, کیونکہ اس میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر انفائنائٹ 10 سیکنڈ کے بعد ایک نئی چیز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیں اے آئی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک الگ اس کا سرور بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ جو اپنا ڈیٹا ان پٹ دیتے ہیں وہ اسی کو ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے. آپ کے گوگل میں ایک سیٹنگ اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کا ڈیٹا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ کھلی ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ سوچتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے, کیوں؟ وہ پہلے آپ نے اس کو کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو آج یہ کس لیول پہ جائے گا, تو یہ انفینٹی پہ جا رہا ہے ماشاءاللہ. میرے حساب سے اس میں کوئی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے 10 سالوں میں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے میں تو آج جو سمجھ رہا ہوں ابھی ایک کیس میں اے آئی پہ ہی دیکھ رہا تھا کسی کا, وہ میڈیکل ایسوسیشن تھی, وہ کینسر سے ریلیٹڈ تھا. تو آج تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں. اگلے 10 سالوں میں یہ روبوٹک سائنس اتنی اور ایڈوانس ہو جائے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ استاد اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, یہ اتنا آگے چلا جائے گا اے آئی. یہ دو ہی چیزیں مین ہیں نا, ایک آپ کو ہیلتھ چاہیے اور ویلتھ کے لیے آپ کو نالج اور تعلیم چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں سر. تو یہ دونوں لائف کے لیے میجر اسپیکٹس ہیں, لیکن اگلے 10 سالوں میں ان دونوں کا مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست آپ کے ساتھ ڈسکشن رہا ہمارا اس ایچ آر انالیٹکس کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, آپ اگر ہمارے آڈینس کو کوئی پیس آف ایڈوائس دینا چاہیں ان یوتھ کو یا نیو جنریشن جو بھی آ رہی ہے, ہماری الفا جنریشن, زی جنریشن جو بھی ہے ہماری, ان کو اگر آپ کوئی پیس آف ایڈوائس دینا چاہیں کہ وہ اس کریئر کے اندر آنا چاہتے ہیں, ایچ آر کے اندر آنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا چیز جو ہے وہ آپ نے کوئی پیس آف ایڈوائس دیں پلیز. میں اس میں کہوں کہ آج کل جو ہم جنریشن کی بات کرتے ہیں, جین زی, الفا, اور یہ دیکھیں ہیومن اسٹرکچر انسان کا ایسا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہر دور میں ایسے ہی لوگ پیدا کیے. آج ہم نے یہ نام ان کے رکھ دیے. اچھا, وہ نام کیوں رکھے ہیں کہ اس کے پیچھے تربیت کا عمل دخل ہوا. لیکن آج بھی ایسی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں الفا جنریشن ایسی ہے, لیکن بہت اچھے بہت دیندار لوگ بھی میں دیکھتا ہوں جن کے بچے بہت دیندار ہیں. تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یہ آپ کی تربیت پہ ہوتا ہے, جنریشن سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, بہت. اچھا, دوسری چیز, جہاں تک اس پروفیشن میں لوگ جو ایچ آر پروفیشنل میں لیں, تو آج میں جتنے بھی بزنس کے کور ایریاز دیکھتا ہوں اس میں ایچ آر جو ہے نا ایک ہارٹ کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ ضرور ایچ آر میں آئیں. ایچ آر کی ایک ایسی ویلیو ہے کہ فائنینس کی جابز لمیٹڈ ہیں, مارکیٹنگ آج سیلز میں کنورٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, سپلائی چین ابھی تک ایچ ای سی سے یا دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سیپریٹ ڈکلیئرڈ فیلڈ نہیں ہے ابھی تک, وہ ابھی تک انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن ایچ آر ہر جگہ ایوالو اور ایمرج ہو چکی ہے. تو آپ ضرور ایچ آر میں آئیں, آپ کے پاس بہت اپارچونیٹیز ہیں ایچ آر میں, ملٹی نیشنلز ہیں, بینکنگ ہے, ہر جگہ ایچ آر کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نیٹ ورک پوری آرگنائزیشن میں بیٹھا ہے. لیکن اگر آپ ایچ آر میں کام کر رہے ہیں تو ایچ آر والے کام کرنے والے کی سب سے بڑی جاب یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اپنے ایچ آر کی نالج پوری رکھے, اور سیکیورٹی گارڈ سے لے کے سی او تک کا کیا کر رہا ہے اس کی بھی اس کو پوری نالج ہونی چاہیے. تو ایچ آر میں آنے کے لیے اپنی کمیونیکیشن کو اسٹیبل کریں, اپنی اسکول آف تھاٹس کو پازیٹیو بنائیں, اور ہر بات کرتے سے پہلے, ہر ڈیسیجن کو لینے سے پہلے اس کے پروز اینڈ کونس, اس کی ایفیشنسی اور ان ایفیشنسی ضرور کیلکولیٹ کریں. اور انشاءاللہ بہت اچھے کویشچنز آپ کے رہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور میں بہت زبردست آپ کا سر, کیونکہ 26 ایئرس کا ایکسپیرینس آپ نے ہمارے ساتھ اتنے 20 منٹ کے اندر آپ نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز کو لائک کریں, شیئر کریں,
اور انشاءاللہ اب میں نیکسٹ اپنے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.